वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमने सूरह नूर की 52 आयत से 52 आयत से शुरू करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समअना व अतअना वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन युति'िल्लाह व रसूलहु व यख़्शल्लाह व यत्तक़िह फउलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मारूफ़ा इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला वअलैकुम मा हुम्मिलतुम वइन तुतीऊहु तहतदू वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ वमअवाहुमुन्नार वलबिअसल मसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा वमिन बाद सलातिल इशा सलासु औरातिन लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन तव्वाफ़ूना अलैकुम बादुकुम अला बाद कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़ल्यस्तअज़िनू कमा इस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यदअना सियाबहुन्ना ग़ैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना वअन यस्तअफ़िफ़्ना ख़ैरन लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम। वल्लाहु खैरुल लहुन्न है, मैं क्या कहा था? हाँ, खैर में क्या? अच्छा। फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यदअना सियाबहुन्ना ग़ैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना वअन यस्तअफ़िफ़्ना ख़ैरुल लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम। लैसा अलल अमा हरजुन वला अलल आरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरजुन
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت أمهاتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتحه وصديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، یقیناً مومنوں کا قول تو صرف یہ ہوتا ہے جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں کہتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کا خوف رکھے، وَيَتَّقِ، اور اسی سے ڈرے، اسی کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ ایک پیغام ہے جسے پیش نظر نہ رکھنے کے نتیجے میں بسا اوقات لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت کو اکٹھا فرمایا گیا، اس اطاعت لازم ہے، مگر اس اطاعت میں جو موٹیو فورس، اس اطاعت کی محرک جو طاقت ہے، وہ رسول کا خوف اور رسول کا تقوی نہیں، بلکہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے جس کو نظر انداز کر کے بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. نظام جماعت میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو خلیفہ کو خوش کرنے کے پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ مقصد یہ ہوئے کہ خلیفہ کو خوش کرنا ہے، اس کی اطاعت کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کیا ہم سے چاہتا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کے تقوی کا تقاضا کیا ہے. اگر وہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کے تقوی کا تقاضا پیش نظر رکھیں تو خلیفہ وقت کی صحیح اطاعت کریں گے. جہاں اپنے اندازے سے خلیفہ وقت کی سوچ کے مطابق فیصلہ کریں گے وہاں ہمیشہ غلط فیصلہ کر جائیں گے یا اکثر غلط فیصلہ کر جائیں گے. اور یہ وہ باریک فرق ہے جو دوہرا نقصان کا موجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خلیفہ وقت پر یہ اعتماد نہیں کہ وہ اللہ کے تقوی سے فیصلہ کرتا ہے. اس لیے جہاں ان کے نزدیک تقوی کے خلاف فیصلہ ہے، اگر ایسا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو، تو وہ پھر بھی یہ سوچتے ہوئے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرنی ہے، وہ خلیفہ وقت کے ذہن کا تصور باندھتے ہوئے وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک پل صراط والا قصہ ہے. انسان ادھر بھی گر سکتا ہے ادھر بھی گر سکتا ہے. بہت سے ایسے پرانے سلسلے کے کارکن تھے جو حضرت مسلم موعود کے زمانے میں اس وجہ سے غلطیاں کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت مسلم موعود
نہیں یہ بات ان کو پسند آئے گی، یہ جب ہم کریں گے تو یہ خوش ہوں گے. حالانکہ اگر وہ دل میں گہرا غور کرتے تو وہ بات خدا کو پسند نہ آتی. اس لیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ ڈانٹ ہی پڑتی دیکھی ہے ہم نے. بعض دفعہ تو اتنا ناراض ہوا کرتے تھے حضرت مسلم موعود کہ تم نے یہ حرکت کی کیوں. اور وہ بیچارہ سمجھتا ہوگا کہ میں نے تو ان کی خاطر کی، یہ سوچ کے کہ یہ چاہتے ہیں، اور پھر مجھے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی. اس معاملے میں حضرت مسلم موعود اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ صدر انجمن سے بھی غلطی ہوتی تھی تو اس کو تفصیل سے سمجھایا کرتے تھے. مثلا حضرت مسلم موعود نے اگر ایک فیصلہ کیا ہو پہلے اور ایک اور حکم آپ کی طرف منسوب کر کے انجمن کو پہنچے اور ان دونوں میں تضاد ہو، تو یہ تضاد کا ہونا اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے اسی حد تک یہ دو حکم بیک وقت اگر جاری کیے جائیں تو تقوی سے گر جائیں گے. چنانچہ ایک طبقہ وہ ہوا کرتا تھا جو اطاعت کے مقام کو اور زیادہ بڑھا کر گویا کہ اصل سے ہٹا کر اونچا کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کہتا کہ حکم آ گیا بس فوراً اطاعت کرنی ہے. دوسرا کہتا تھا کہ حضرت مسلم موعود ہی کا دوسرا حکم اس سے متضاد ہے اور وہ بھی دائمی حکم ہے اور یہ بھی دائمی حکم ہے. اب تمہاری خلیفہ وقت سے وفا کا تقاضا اور اللہ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو دوبارہ پیش کرو. چنانچہ حضرت مسلم موعود ان سے خوش ہوتے تھے جو دوبارہ پیش کرتے تھے اور ان پر ناراض ہوتے تھے جو عمل کر دیتے تھے. بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ تو تضاد ہو گیا. ایک اور آدمی خط لکھ دیتا تھا کہ آپ نے تو یہ پہلے فیصلہ فرمایا تھا، اب یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں، اب بتائیں ہم کیا کریں. تو آپ نے ایک تحریری حکم لکھوا رکھا تھا انجمن میں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو میں نے پہلے اور طریقے سے کرنے کی ہدایت دی ہو اور اب متضاد طریق سے میری طرف سے بات پہنچے، تو تمہارا فرض ہے کہ عمل سے پہلے فوری طور پر اسے میرے سامنے پیش کرو اور بتاؤ کہ پہلا حکم کس نوعیت کا تھا، کن الفاظ میں تھا، یہ حکم کس نوعیت کا ہے، کن الفاظ کا ہے. تو یہ احتیاط جو ہے یہ تقوی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسے عدم اطاعت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اطاعت کا ایک اعلیٰ رنگ ہے. اور یہی وہ رنگ ہے جو اس آیت نے کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، مگر یاد رکھنا خوف اللہ کا ہوگا اور تقوی بھی اللہ ہی کا ہوگا. چنانچہ بعض دفعہ بعض باہر سے آنے والے بدوی مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تھے اور آپ کا خوف کر کے کھا کر تو لرزنے لگتے تھے. ان سے پوری بات بھی نہیں ہوتی تھی ڈر کے مارے اور روب طاری ہو جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرماتے کہ میں تو ایک بڑھیا کا بچہ ہوں. یعنی بڑھیا کہنا بھی ایک انکسار کا عجیب رنگ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ عام عورتیں جو ہوتی ہیں میں بھی انہی کا بچہ ہوں اور انسانوں کی طرح انسان ہوں، مجھ سے اس طرح نہ ڈرو. تو یہ اسی آیت کے تابع وہ حدیث ہے اصل میں کہ خوف اللہ کا، تقوی اللہ کا، اور اطاعت اس کے بغیر رسول کی بھی کامل ہو ہی نہیں سکتی. جہاں کوئی اور خوف یا خود رسول ہی کا خوف تمہیں بعض باتیں کرنے پر آمادہ کر رہا ہوگا، وہاں تم نہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوگے نہ رسول کی اطاعت کر رہے ہوگے. بس یہ ہے ایک پل صراط، اسے سمجھنا مگر بہت ہی اہم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے خاص کہ شروع بچپن ہی سے مجھے اس فرق کا علم تھا. اس لیے بعض دفعہ لوگ سمجھتے تھے یہ بے ادبی ہو رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ بے ادبی نہیں، ٹھیک بات ہو رہی ہے. اور میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے سامنے عرض کر دیا کرتا تھا کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے. اور پھر باوجود اس کے کہ آپ میں جلال بھی بڑا تھا
لیکن اپنا تقوی اتنا بلند تھا کہ جب بات ٹھیک سمجھتے تھے نا، پختہ سمجھ لیتے تھے، تو ایک دم غصہ ختم، اور کہہ دیا کرتے تھے ہاں یہ تم نے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ ایسے بارہا واقعات گزرے ہیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اطاعت کا یہ مضمون بہت باریک اور ابتلا والا بھی ہے۔ تقوی کے نام پر آپ انکار کرنا شروع کریں اور یہ معنی پیدا کریں اس آیت کے کہ خلیفہ وقت تقوی سے ہٹ گیا ہے، اس لیے ہم اطاعت نہیں کرتے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم اس کی بیعت سے باہر نکل جاؤ۔ اگر ایسا خلیفہ ہے کہ جس کے متعلق تم ایک فیصلہ کر چکے ہو کہ یہ تقوی سے ہٹ چکا ہے، اس لیے جزئی اطاعت سے تم باہر نہیں نکل سکو گے، تمہیں پھر لازماً کلی اطاعت سے باہر نکلنا ہوگا۔ لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ تقوی سے ہٹا ہوا فیصلہ ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اسے ضرور اپنے دلائل کے سامنے ایک دفعہ پیش کر دو۔ پھر جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے کا نام ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے، سمعنا و اطعنا۔ بس سمعنا و اطعنا اور تقوی ایک دوسرے سے متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ پوری طرح آپ سمجھیں گے تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اکثر یہ بھی صورت پیش ہوتی ہے کہ ایک مسئلے کی جو کنو ہے، اس کی گہری حکمت وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیوں ہے، یہ سمعنا و اطعنا چلتا ہے۔ وہاں تقوی کے بدلنے کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں جن کی ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی اور ہم عمل کرتے ہیں، مگر جہاں یہ سمجھ آئے کہ متضاد بات ہے، جہاں یہ سمجھ آئے کہ قرآن کریم جو ہم سمجھے ہیں یہ حکم اس سے ٹکرا رہا ہے، وہاں یہ آیت کار فرما ہوگی۔ اور لازم ہے کہ آپ اب جہاں سے یہ حکم پاتے ہیں اس کے سامنے اپنے تردد کی وجہ کھول دیں۔ اگر کھولنے کے بعد اصرار ہو خلیفہ وقت کا کہ میں جانتا ہوں میرے نزدیک تمہارا استدلال غلط، میرا استدلال ٹھیک ہے، پھر اس نام پر اڑنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ پھر سمعنا و اطعنا کا دور وہیں سے پھر شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ سمجھے گا کہ خدا نے جس کام پر اس کو فائز کیا ہے اس کی عقل دی ہے، اگرچہ میری عقل نہیں مان رہی، مگر چونکہ بات کھولنے کے باوجود بالا فیصلہ یہی رہتا ہے، اس لیے میرا کام اطاعت کرنا ہے۔ اگر اتنا خطرناک اس کے دماغ میں تردد ہو کہ قیامت برپا ہو جائے، وہ کہے کہ یہ تو بالکل سراسر خلاف شریعت بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کا فرض ہے چھوڑ دے، پھر جماعت سے ہٹ کر الگ ہو جائے۔ بیچ میں رہتے ہوئے سمعنا و اطعنا کے بغیر کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ بس یہ دو آیات ہیں اکٹھی آگے پیچھے قریب قریب، جو اس مضمون کو خوب اچھی طرح واضح کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد کسی غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں رہنا چاہیے۔ وَأَقْسَمُوا، اچھا ایسے لوگ جو ہیں اکثر تو ان کے اپنے اعمال، ان کے کردار، ان کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ خود تقوی کے اس مقام پر فائز ہی نہیں ہے کہ تقوی کے فیصلے کریں۔ اور جو منافق ان آیات سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو منافق اپنا سارا کردار خوب کھل جاتا ہے۔ وہ سمعنا و اطعنا نہیں کہتے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر تو نے ہمیں کوئی حکم دیا ہم ضرور کریں گے۔ یہ قسمیں کھا کر کہنے والے دراصل اپنے مخفی نفاق کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے قسموں کی ضرورت کیا ہے؟ مومن تو سیدھا سادہ صاف ستھرا اطاعت کا فیصلہ کر کے جب نظام میں داخل ہوا ہے، اس کو ہرگز یہ کہنے کی ضرورت نہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ باللہ تعالی ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جب بھی حکم دیں گے، جو حکم دیں گے ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لغو طریق ہے
مومن کی تعریف جب ہم یہ کر رہے ہیں انما قول المؤمنین، تو کیا ہے وہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب مومن کی تعریف یہ ہو چکی ہے کہ جب بھی ان کو فیصلے کے لیے بلایا جائے وہ یہ کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں سمعنا واطعنا، تو پھر قسموں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہی مومن کی تعریف کافی ہے. سمعنا واطعنا کو اپنا شعار بناؤ اور مزید قسمیں کھا کھا کر یقین دہانیاں کرانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دراصل یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارا عمل تمہارے اس قول کی نفی کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے، اور اس لیے فرمایا اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے کہ وہ ان قسموں کے مطابق ہیں بھی کہ نہیں. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اب رسول کی اطاعت نے ایک اور مضمون داخل فرما دیا کہ رسول کے تابع کسی امیر کی اطاعت، خواہ وہ خلیفہ وقت ہو یا کوئی اور ہو یا عالم دین ہو، کچھ بھی ہو، اس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہے گی. اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا دائرہ ایک ہی ہے اصل میں. اس لیے اطیع اللہ و اطیع رسول کہہ کے یہ بتا دیا کہ تم جب رسول کے مقرر کردہ امیر کی یا ماتحت عہدیداروں کی اطاعت کرتے ہو، جس میں خلافت ہی نہیں بلکہ ہر منصب شامل ہے، تو یہ اطاعت دراصل اس شخص کی نہیں بلکہ اللہ رسول کی کر رہے ہو. اس لیے تمہیں تردد کی ضرورت نہیں ہے. تم کسی انسان کے سامنے جو تمہارے جیسا ہی ہے سر نہیں جھکا رہا ہے، بلکہ ایک ایسے رسول کے سامنے سر جھکا رہے ہو جو تمہارے جیسا ہوتا ہوا اللہ جیسا ہو گیا ہے، یعنی اس میں الہی صفات جلوہ گر ہو گئی ہیں. اس لیے اس کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو اس پہلو سے ان کا جو تکرار ہے ان آیات کا، یہ معنی خیز ہے، یوں ہی نہیں کہ بے وجہ ہی ایک بات کو بار بار بیان فرمایا جا رہا ہے. خلاصہ یہی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس سے باہر کوئی اطاعت نہیں، سب اطاعتیں اسی کے اندر ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ، تو تولو ہے اس سے مراد تم پھر جاؤ یہ نا، یا وہ غیر پھر جائیں غائب میں. بس اگر تم پھر جاؤ یہ ہے، یا وہ پھر جائیں، دونوں ممکن ہیں. یہاں تو تم پھر جاؤ ہی ہو سکتا ہے، میں نے اپنے ترجمے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن ایک اور موقع پر یہی لفظ تولو غائب کے معنوں میں آیا تھا. یاد ہے کون سی جگہ تھی وہ مومن صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ یہاں لفظ تولو جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، نہ کہ مخاطب کا، اور وہاں بالکل ٹھیک وہی بات تھی. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. یہاں علیہ سے مجھے ذرا سا دھوکہ لگا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا یہاں علیہ سے مراد رسول اللہ ہیں اور کوئی نہیں. پھر یہ مضمون تولو کا ان معنوں میں بالکل ٹھیک بیٹھے گا. بس اگر تم پھر جاؤ اس اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بس رسول پر تو اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے. وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، مگر یاد رکھو کہ اگر تم اطاعت کی راہ اختیار کرو گے تو یہی ہدایت کی راہ ہے، تم ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر کھلا کھلا پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہیں تُطِیعُوہ ہو، میں نے نہیں پڑھا. اچھا وہ
بعض دفعہ ہے جو ہے وہ چھوٹی سی بغیر زبر کے پیشتے آ جاتی ہے، آخر پہ وہاں ٹھہر جاؤ نا تو یہ ہو جاتا ہے. ویسے مجھے نظر آ رہا ہے صاف توتی وہ لکھا ہوا ہے. سننے یا میرے کہنے میں ایسی کمزوری رہ گئی ہوگی، ورنہ یہ اس میں غلطی نہیں ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم اگر اس کی اطاعت کرو گے تو تَهْتَدُوا ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر پیغام پہنچانے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں، مگر ایسا پیغام پہنچانا جو خوب مضمون کو کھول دے. بات کھول کھول کر بیان کرنا رسول کا کام ہے، کوئی ابہام نہ رہنے دے. تبھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم کو بعض دفعہ کئی بار دہراتے تھے اور پھر سنتے بھی تھے کہ بتاؤ میں نے کیا کہا. تو یہ بلاغ المبین کا تقاضا تھا کہ آپ کا پیغام کسی پہلو سے بھی مبہم نہ رہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اب جو میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ رسول کے تابع نظام اسلام بھی ہے، اس کی ایک حکمت یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ بعد میں آیت استخلاف آنے والی ہے. دوسری یہ کہ اگر یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود سمجھا جائے تو باقی اسلام کا قیامت تک پھر کیا بنے گا؟ کیا صرف اللہ کی اطاعت باقی رہے گی اور دوسری اطاعت کالعدم ہو جائے گی کیونکہ موقع ہی نہیں ہے؟ اور اگر یہ مراد لی جائے کہ حدیثیں باقی رہیں گی، اللہ اور فرمود رسول مانو، تو اللہ کا کلام، اللہ کی بات ماننا تو قرآن موجود ہے غیر متبدل. اور حدیث کی کون سی ایسی کتاب ہے جس میں ہر حدیث پر اعتماد کیا جا سکے؟ تو اطاعت کیسے کرو گے اگر ایک ہی مضمون سے تعلق رکھنے والی متضاد حدیثیں دکھائی دے رہی ہیں؟ اس لیے یہاں صرف حدیث کی طرف اشارہ نہیں بلکہ نظام رسول کی طرف اشارہ ہے. رسول اور رسول کے قائم کردہ امیر اور رسول کے بعد اس کے جانشین جو بھی ہوں گے وہ سارے اس اطاعت کے حکم میں داخل ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں جس کو امیر مقرر کروں اس کی اطاعت کرو. اگر تم نے اس کی اطاعت نہیں کی تو اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی اور میری نافرمانی خدا کی نافرمانی ہوگی. تو اگر امیر کا مقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر فرما دیں تو اس کی نافرمانی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے منصب کو خلافت کے ذریعے اگر جاری کرے تو اس نافرمانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں قرار نہیں دیا جائے گا؟ جبکہ قرآن نے خوب کھول کر اس بات کو یہاں رکھ دیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وہ لوگ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لا رہے ہیں. اعمال کس پر لائے ہیں؟ اللہ اور رسول پر. بس مومنوں کی جماعت مخاطب ہے یہاں. وعد اللہ الذین آمنوا، خدا نے مومنوں کی اس جماعت سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال بجا لائے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے خدا تعالیٰ پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے. یہاں دو سوال اٹھتے ہیں کہ یہاں یستخلفنہم میں ساری قوم بحیثیت مجموعی خلیفہ بنتی ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر ایک خلیفہ کا کیا موقع ہے یہاں، اور یستخلفنہم کیوں فرما دیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ساری قوم ہی ہے
تو کم استخلف الذین من قبلہم کیوں فرما دیا؟ اس سے پہلے کب ساری کی ساری قوم خلیفہ بنائی گئی تھی؟ بس دراصل کم استخلف الذین من قبلہم کہہ کے اس مسئلے کا حل بیان کر دیا۔ ساری قوم جب تک خدا تعالیٰ کی زمین پر نمائندگی کر رہی ہے مومنوں کی جماعت، اس وقت تک وہ خدا ان میں خلافت قائم رکھتا ہے۔ جب وہ نمائندگی چھوڑ دیتے ہیں تو خلافت ختم۔ اس لیے آغاز ہوتا ہی ساری قوم کی نمائندگی سے ہے۔ تبھی قرآن کریم بار بار فرماتا ہے ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، وارث بنا دیا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ تو وارث پوری قوم ہوتی ہے، ایک شخص نہیں ہوا کرتا۔ خلیفہ ان معنوں میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نمائندگی کرنی ہے دنیا میں، تمام قوم ہوتی ہے، ایک شخص نہیں ہوتا۔ اور ساری قوم بکھر کر فیصلے نہیں کرتی، ایک جگہ مرکوز ہو کر فیصلے کرتی ہے، اور وہ ارتکاز ہے جس میں ایک خلیفہ دکھائی دیتا ہے۔ ورنہ قوم بحیثیت خلیفہ کوئی کام بھی نہ کر سکے، ہر شخص خلیفہ۔ اور اگر اجتماعی صورت میں اس کا خلیفہ بننا ہے تو اس کا ایک مرکزی نظام ہونا ضروری ہے، ایک مرکزی فیصلہ کن دماغ، جیسا کہ انسانی جسم میں دکھائی دیتا ہے۔ ہر جسم کا حصہ، ہر عضو انسان کی اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اس کے بغیر زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اکیلا دماغ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر دماغ کے بغیر لاکھوں کروڑوں حصے بھی جسم کے کریں وہ سارے بے معنی ہو جائیں گے۔ بس یہ ہے خلافت کا حقیقی معنی کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں اے مومنوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو اور نیک اعمال بجا رہے ہے، تمہیں اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ یہ خلافت اس طرح کار فرما ہوگی جس طرح تم سے پہلے ہو چکی ہے، نئے رنگ میں نہ کرنا اس کو۔ اور پہلے دو طرح کی خلافتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ایک وہ جس کو خدا تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہو اور بار بار براہ راست تقرر فرمایا ہو، ایک وہ خلافت جو اجتماعی طور پر قوم نے تسلیم کر لی ہو کسی کی سرداری اور اس پہلو سے وہ منتخب ہو گیا ہو۔ یہ دونوں قسم کی خلافتیں ہمیں پہلی تاریخ میں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد جو پیچھے رہ گئے، یہ دونوں مل کر اس نقشے کے دونوں رنگ الگ الگ دکھا رہے ہیں۔ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ نے براہ راست قوم کی سرداری بخشی، وہ خلیفہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے، لیکن براہ راست اللہ نے ان کو مقرر فرمایا۔ اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت خلیفہ ہیں، یعنی خلیفۃ اللہ، اور وہ خدا تعالیٰ کے براہ راست انتخاب کے نتیجے میں خلیفہ بنے۔ بس اگرچہ وہ پہلے رسول کا بھی خلیفہ ہوتا ہے ایک معنی میں، مگر وہ خلیفہ جس کو خدا خود چن لے اس کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ انتخاب اس سے پہلے مسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، اس کے بعد مسلسل یہی انتخاب چلتا ہے، لیکن ایک دوسرا انتخاب بھی ہے جس میں لوگوں کے مشورے کو دخل ہوتا ہے اور وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس انتخاب میں حضرت عیسیٰ ہی کی مثال ہے کہ آپ کے گزرنے کے بعد جو شخص خلیفہ بنا وہ خدا نے براہ راست اس کو نہیں چنا۔ یہ جو انسانی انتخاب ہے یہ دو طرح سے دکھائی دیتا ہے، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود مقرر فرما دیا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شیعہ خیال رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خود مقرر فرما دیا تھا۔ بس انسان کا خود مقرر فرمانا
اجتماعی طور پر لازم نہیں ہے. اگر خدا کسی کو خود خلیفہ بنا چکا ہو تو وہی اس خلافت کو آگے منتقل کر سکتا ہے، مگر وہ خلافت پھر براہ راست اللہ کی نہیں کہلائے گی، بلکہ جس نے اس کو مقرر کیا ہو اپنا نمائندہ، اس کی خلافت ہو جائے گی. بس یہ اصطلاح خلافت کی یہ دو ہیں. یہاں مراد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دونوں امکانات کو کھلا رکھنا ہے. یہ پیش نظر ہے اس آیت کے کہ پہلوں میں جس طرح ہوئی تھی تم میں ایسا ہو سکتا ہے، تم میں ممکن ہے کہ ایسے خلیفہ بنے جن کو اللہ براہ راست بنائے، تم میں ممکن ہے کہ ایسے خلیفہ بنے کہ اللہ کا براہ راست بنایا ہوا خلیفہ آگے مقرر کر دے، اور تمہیں یہ بھی ممکن ہے کہ تم لوگ خود اپنے لیے مرکزی دماغ تجویز کرو اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ جو تشریح میں نے کی ہے یہ اس لیے لازماً درست ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے یہ وعدہ کر کے آپ کے وصال کے مان بعد اس کو بھول ہی نہیں سکتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنا تازہ وعدہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے کیا گیا ہو اور یقین دلا قسم کھا کے کہا. یہاں قسم اس میں ان معنوں میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آگے کیا ہے لیستخلفنہم فی الارض، لازماً ضرور بھی ضرور، لام بھی تاکید کا اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا، ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. اور کیا حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کوئی کہ ایسا ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہو کہ ساری قوم خلیفہ ان معنوں میں ہوگی کہ ساری قوم آزاد ہے اپنے فیصلوں میں، اور ان کو سب کو باندھ کے ایک ہاتھ یعنی ابو بکر کے ہاتھ پر اکٹھا کر دیا ہو اور آپ نے بیعت لی ہو اور سارے اس بیعت میں شریک ہو گئے ہوں، جنہوں نے پہلے تردد بھی کیا وہ بھی داخل ہو جائیں، اور تمام عالمی مسلمانوں کا اجتماع ایک ہاتھ پر کر دے خدا، اور وعدہ یہ کیا ہو اس نے کہ میں تم سب کو ہی بناؤں گا، ایک کو نہیں بناؤں گا. اب بتائیں اگر یہ ترجمہ اس ترجمے پہ اصرار کریں گے تو خدا ہی ہاتھ سے جائے گا، نہ وعدہ کرنے والا نہ وہ جس کے حق میں وعدہ کیا گیا ہو. بس سنت رسول اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا خود عمل درآمد اس وعدے پر جو سب سے زیادہ لازم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد، وہ بتا رہا ہے کہ یستخلفنہم کی ضمیر قوم کی طرف ان معنوں میں ہے کہ اس قوم کو جو خلافت بخشی جاتی ہے وہ اس طرح بخشی جاتی ہے کہ ایک ان میں سے منتخب ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساری قوم خدا کے خلیفہ ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہوگا تو قوم بھی خلیفہ نہیں رہے گی. بس خلافت کے ابتداء میں ضائع ہوتے ہی ساری قوم بکھر گئی، پارا پارا ہونی شروع ہو گئی. اور اگر خلافت کا یہ معنی نہ مانا جائے تو قوم اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی، خدا کا خلیفہ بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے پھر. اور خلافت ہی ہے جو اختلاف کے خلاف ایک ذمہ داری ہے، ایک ضامن چیز ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے کہ مثال دی تھی، اگر کوئی تقویٰ کے طور پر اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ باہر جا کر کرے گا، اندر رہ کے نہیں کر سکتا. اندر رہ کر کرے گا تو اسے اپنا انتخاب قوم پر ٹھوسنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اطاعت کر سکتا ہے کہ مجھے سمجھ تو نہیں آئی مگر میں اطاعت کرتا ہوں، مگر یہ کوئی حق نہیں کہ قوم میں پھیلائے. ہماری جماعت میں جو فتنے پھیلے ہیں بعض دفعہ یا پھیلنے کی کوشش کی انہوں نے، اسی طرح سے پھیلے. کسی نے اٹھ کے کہہ دیا خلیفہ وقت یہ باتیں کرتا ہے تو قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، ہم نہیں مانیں گے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ٹھکرا کے پھینک دیا ان کو، یا باہر نکال دیا یا آواز گھونٹ کر رکھا. پھر خبردار جو تم نے زبان کھولی. یہی وہ مسلک ہے جو حضرت خلیفۃ مسیح اول نے اختیار فرمایا. انجمن پھر بھی ایک تھی تو تھوڑی باڈی، لیکن انہوں نے یہ تو سمجھ لیا کہ ساری قوم کی خلافت انجمن میں سمٹ سکتی ہے، لیکن انجمن کی طاقت ایک شخص میں سمٹنے سے انکار کر دیا.
اور کہا ہم نے بنایا ہے. یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ بعد میں آنے والے خلیفہ کے سامنے لوگوں کو اپنی اطاعت کی گردنیں جھکانی پڑیں اور انجمن ٹیک اوور کر لے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں جو ضمیر اجتماع کی طرف جا رہی ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر لگا لی نا. حضرت خلیفۃ المسیح اول کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا دیکھ لو بات سنو، خدا نے تمہیں باندھ کر میرے سامنے جھکایا ہے، تمہارے انتخاب کی مجھے جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے. یہ کوئی وہ سوڈا واٹر فیکٹری نہیں ہے کسی کی، کیسری داس کی. بہت زبردست خطاب ہے. باتیں ہیں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تم اس بات پر اصرار کرو گے کہ خلافت اجتماع کی ہے، ایک کی نہیں، حالانکہ خدا نے ثابت کر دیا کہ ایک کے ذریعے ہی خدا کی خلافت قائم ہوتی ہے. تو پھر یاد رکھنا میرے پاس وہ خالد بن ولید ہیں جو تمہارے سر توڑ دیں گے اور تمہاری کچھ بھی پیش نہیں جائے گی. بس بعد میں خدا تعالیٰ کا دیکھیں جلوہ حمایت کس کے حق میں ہوا. حضرت مسلم موعود چھوٹے سے بچے عمر کے لحاظ سے، اور یہ سارے بڑے بڑے علماء انجمن بنی ہوئی، ان کو خدا نے نکال کے باہر پھینک دیا، ان کی کچھ بھی پیش نہیں گئی. تو اللہ تعالیٰ کی جو تائید ہے وہ خلافت کے ساتھ ہے اور خلافت ہی کے ساتھ وحدت ہے. چنانچہ جب بدقسمتی سے خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا ہے تو آگے پھر انفرادی روشنیاں تو بنی ہیں جگہ جگہ، مگر قوم کو دوبارہ اجتماعیت نصیب نہیں ہو سکی. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اچانک توحید میں بھی بدل دیتا ہے اور فتنوں کا ذکر بھی فرما دیتا ہے فوراً. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. خلافت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ دین کو تمکنت بخشے گا. تم جب تک خدا کا خلیفہ بننے کے مستحق رہو گے، اس ساری تفصیل ان معنوں میں لازم ہے کہ تمہارے خدا تعالیٰ اس دین کو تمکنت بخشے جس پر وہ تمہارے لیے راضی ہو گیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہر خوف جو آئے گا اگر خلافت سچی ہے تو خدا کا وعدہ ہے وہ ضرور اس خوف کو بدل دے گا امن میں. اب یہ وعدہ خلافت کے ساتھ پورا ہوتا ہے ہمیشہ. جو ٹوٹ کر بکھر گئے ان میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے خوف کو خدا نے امن میں بدل دیا ہو. اور توحید کا مضمون سنیں کہ خلافت ہی سے وابستہ ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خلافت شرک نہیں ہے، خلافت کے ذریعے ہی توحید قائم ہوگی. نیچے بھی ایک امر اور اوپر بھی ایک امر. یہ مرکزی نقطہ ہے توحید کا جو انسانوں میں پھیلتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ مقصد اس کا یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ یہ میری ہی عبادت کریں اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور یہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جن سے وعدہ کیا جا رہا ہے. مشرکوں وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا ان کے لیے خطرہ ہے اگر وہ خلافت کے حقدار نہ بنے اور اس کے تقاضے پورے نہ کیے تو میری عبادت نہیں کریں گے، پھر میرے شرک شروع کر دیں گے. ومن کفر بعد ذالک، بس جو اس کے بعد کفر کرے فاولئک هم الفاسقون. اسلام کے اندر رہتے ہوئے جو کفر ہے یہ کفر مراد ہے، اسی کو فسق کہا جاتا ہے. بس تم بظاہر تو مسلمان ہی رہو گے، بظاہر تو ان لوگوں میں رہو گے آمنوا منکم وعملوا الصالحات، لیکن خدا کے نزدیک اگر تم نے اس وحدت کی رسی کو چھوڑ دیا تو پھر تم فاسقین میں شمار ہوگے. یہ ہے آیت استخلاف سے متعلق اہم ضروری مضمون جو آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا تھا. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اطاعت آ گئی ہے. اب خلافت میں سے گزار کر پھر اطاعت کا مضمون شروع کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اب دیکھیں یہاں اللہ اور رسول جو بار بار آ رہا تھا وہاں اب یہ نہیں آیا ہے.
اطیع الرسولہ کہہ کر رسول کی اطاعت پر خدا کی اطاعت کو مرکوز کر دیا۔ رسول کے زندگی میں چونکہ اللہ کلام کر رہا تھا اور بار بار خدا کا کلام رسول کی طرف سے پڑھ کر سنایا جاتا تھا، اس لیے وہاں تک حکم اللہ اور رسول کی اطاعت کا مسلسل چلا ہے۔ اور جو خلافت کا زمانہ ہے وہ ہے ہی بات کا، کیونکہ آمنو اللہ رسول پر ایمان لائے تھے نا مسلمان، جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے منطقی نتیجہ ہے، اس کے سوا ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کو خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نہیں دی جا سکتی، وہ خلافت لازماً بعد میں دی گئی ہے، اور جو بعد میں دی جانی تھی اس کی مثالیں پہلے بیان کر دی، سب کو بعد میں ملی۔ زندگی میں وہی ایک ہی خلیفہ رہتا ہے، قوم کا نمائندہ، لیکن قوم چونکہ تسلیم کرتی ہے اللہ کا خلیفہ اس کو، اس لیے وہاں تک ان سے وعدہ نہیں، بعد کا وعدہ ہے، جب وہ خلیفہ جو مجسم قوم ہے، گویا سب کچھ وہی ہے، وہ جب گزر جائے جو اللہ کا قائم کردہ ہو، تو پھر خلافت کا وعدہ آئے گا، اور اس سے اگر تم گریز کرو گے تو فاسق ہو جاؤ گے، لیکن فاسق نہ بننا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول نے اپنے پیچھے جو بھی نمائندہ چھوڑا ہے اس کی اطاعت کرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور وہ لوگ جو انکار کر دیں ان بنیادی حقائق سے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر سکیں گے، کبھی بھی خدا کی تقدیر کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ یہ تقدیر جو خدا نے جاری فرمائی ہے یہ لازماً پوری ہو کے رہے گی۔ ہاں، ماواہم النار و ماواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجازت دیا کریں الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اطاعت کا مضمون ہے رسالت کے تابع یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ بے تعلق بات اچانک نہیں شروع ہوئی، فرمایا جو حکم ہے اور امر ہے یہ رسول کے تابع پھیلایا جا رہا ہے، ساری قوم اپنی اپنی جگہ باتوں میں مختار بنائی جا رہی ہے، اور ہر گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنے اندر بھی ایک امر کا پہلو رکھتا ہے یا ذل امر کا پہلو رکھتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے ہیں وہ تمہارے تابع ہیں، وہ تم سے اجازت لیا کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، کیا 3 چیزیں ہیں، یہ میں چونکہ یہ وضاحت بعد میں آ رہی ہے اس لیے اس کے ترجمے سے شاید بات پوری نہ کھلے، میں کھول کر بیان کرتا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے وہ جو تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی تمہارے زیر نگین ہیں، زیر فرمان ہیں، وہ لوگ بھی اجازت دیا کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بھی اجازت دیا کریں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی تمہارے گھر کے وہ افراد جو چھوٹے ہیں، منکم، یعنی تم میں سے ہیں وہ اور تمہارے گھر میں رہتے ہیں۔ 3 مرات، 3 وقتوں میں ان کا فرض ہے کہ گھر میں ادھر ادھر دوڑے نہ پھریں یوں ہی، اس وقت جب وہ داخل ہوا کریں تمہارے کمروں میں تو اس سے پہلے لازماً اجازت لیں۔ یہ جو کمروں میں جانے سے پہلے اجازت لینے کا مضمون ہے
یہ اسلام کے سوا دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے. تلاش کر کے دیکھ لیں, کہیں نظر نہیں آئے گا. اور آج کی تہذیب نے انسان کو یہ سکھایا ہے. اور جو لوگ نہ قرآن جانتے ہیں نہ تہذیب جانتے ہیں, وہ دندناتے پھرتے ہیں کمروں میں یوں ہی, اجازت لیتے ہی نہیں. یہ اتنا اہم حکم ہے کہ ان وقتوں میں یہ بحث نہیں کہ دروازہ بند ہے کہ کھلا ہے. پردہ بھی پڑا ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کسی کے پرائیویٹ کمرے میں داخل ہو ان 3 وقتوں میں, جن وقتوں میں خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک ذاتی طور پر پرائیویسی بخشی ہے. پرائیویسی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تنہائی نہیں. اپنے وقت پر ایسا اختیار دیا ہے کہ کوئی غیر بغیر اجازت کے اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کی تنہائی کو تحفظ بخشا ہے. سمجھیں؟ تو وہ کیا کیا وقت ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر, صبح کی نماز سے پہلے. یہ جو عوامی زندگی ہے وہ شروع نہیں ہوتی. صبح کی نماز سے پہلے تم سب پابند ہو کہ جب دوسرے کے کمرے میں جاؤ تو پوچھ کے جایا کرو. ومن بعد صلاۃ ومن الظہیرہ فجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ, اور اس وقت بھی جب کہ تم قیلولے کی خاطر دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے کام کے کپڑے اتار دیتے ہو. اور سونے کے وقت کپڑوں کی تبدیلی, یہ مضمون بھی 1400 سال پہلے قرآن نے سکھا دیا تھا, اور آج تک اکثر مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں. اور جن کپڑوں میں باہر کام کرتے ہیں انہی کپڑوں میں آ کے لیٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں قرآن کریم کی کیسی نفاست ہے کہ اعلیٰ درجے کی ترقی یافتہ تہذیب کے نقوش 1400 سال پہلے کھینچ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کیا کرو. ومن بعد صلاۃ العشاء, اور نماز عشاء کے بعد بھی دندناتے نہ پھرو لوگوں کے گھروں اور کمروں میں. اور یہی بدقسمتی سے وہ وقت ہے جس میں لوگ سمجھتے ہیں اب کھلی چھٹی ہے, ہم دوسروں کے گھر صبح 2 بجے تک ڈیرے ڈالے رکھیں اور گپے ماریں اور ہر طرف پھریں اور چیزیں کھولیں, دیکھیں یہاں کیا پڑا ہے وہاں کیا پڑا ہے. یہ جلسہ سلانا کے مہمان آ رہے ہیں, اس لیے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. ہر جلسے پر یہ تماشے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ دیکھو قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے. عشاء کے بعد اگر جو گھر میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, مالک مکان کی اجازت کے تابع چونکہ یہ باتیں ہیں, اس وقت اجازت لینی ضروری ہے. اس لیے اس کی مرضی سے اگر مجلس چلتی ہے کچھ دیر تو اس کے منافی نہیں ہے, لیکن اس وقت تمہارے پھیروں کے وقت ہوں اور بغیر اجازت کے, یہ جائز نہیں. اس لیے اگر جانا ہے تو ٹیلی فون کرو, اجازت لو کہ ہم فلاں وقت آنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی خیال کرو کہ بعض دفعہ شرم کے مارے وہ اجازت دے بھی دے گا, لیکن اس کی طرف سے تمہیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ اجازت بالجبر ہے یا توئی طور پر دی جا رہی ہے. اس لیے یہ ساری احتیاطیں جماعت احمدیہ میں بار بار یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایسے اجتماعات بہت ہوتے ہیں جہاں کثرت سے باہر سے لوگ آتے ہیں اور پھر مجالس بہت لگاتے ہیں. فرمایا ان باتوں کو چھوڑ کر یہ جو 3 اوقات ہیں ان کی حرمت کا خیال کرو. لیسا علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, ان 3 وقتوں کے بعد, ان کے علاوہ, بعدہن سے مراد ان کے بعد ان معنوں میں نہیں بلکہ ان کے علاوہ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم آیا کرو جایا کرو, مگر یہ مراد نہیں ہے کہ پردہ دار گھر ہو تو ہر دوسرا بھی اس میں گھس جائے.
ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، تمہارے غلام، تمہارے بچے، تمہارے گھر والے، یہ تو پھر خوب پھر سکتے ہیں اندر۔ جو بیرونی لوگ ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ ایک اجازت کی شرط پہلے گزر چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دوسرے کے گھر جاؤ تو سلام کرو اور اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو اس سے یہ غلط استعمال نہ نکال لیں کہ پھر ہر شخص کا حق ہے دوڑی پھرے کسی کے گھروں میں۔ ایک اندرونی لوگ ہیں ان کے لیے شرطیں ہیں اجازت کی، ایک بیرونی لوگ ہیں ان کے لیے ایک پہلے شرط ہے داخل ہونے کی، اور پھر دوسری شرط یہ ہے جو اس کے اندر آ گئی، جب ایک دفعہ گھر میں آ گئے تو پھر ان شرائط کی پابندی ضروری ہوگی۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم میں بہت ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے گھر چکر مارتے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں ربا میں بھی ایسے ہوتے تھے، صبح اٹھے اور پھر چکر لگانا شروع کر دیے، جوتی پہنی اور سواری بن گئی ان کی، اور پھر خوب گھومتے تھے ہر گھر میں۔ تو کہتے ایسے ہیں تم میں جن کو عادت ہے، خوب چکر لگاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی خاطر خوب کھول کر بیان کرنا پڑ رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ہر مسئلے کا ہر پہلو اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ کسی کے لیے گنجائش ہی نہ رہے کہ کسی کی کوئی ابہام اس کے لیے باقی ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ فرمائی گئی تھی کہ آپ پر جو رسول ہیں ان پر بلاغ مبین کے سوا کچھ فرض نہیں ہے، اور بلاغ مبین آپ کو کیسے نصیب ہوتا ہے اگر اللہ بلاغ مبین نہ کرتا؟ تو اللہ نے جو آپ کو سکھایا وہ بلاغ مبین کی ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ اس طرح اللہ بلاغ مبین فرماتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی دوسروں پر کھولتے ہیں اور اس انداز میں تفصیل سے کھولتے ہیں کہ کوئی ابہام کا پہلو باقی نہیں رہتا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بس وہ گھر کے بچے جو ابھی نابالغ ہیں ان بچوں پر بھی فرض ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہوں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اسی طرح وہ اجازت لیں جس طرح ان سے پہلے وہ لوگ جو بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ تو بچے جب بڑے ہو رہے ہوں اس وقت ان پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ یوں ہی نہ جگہ جگہ دوڑتے پھریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور تم میں سے وہ عورتیں جو بیٹھی رہ جاتی ہیں، یعنی بغیر شادی کے، ان کو انگریزی میں اسپنسٹر کہتے ہیں، بس بغیر شادی کے بڑی عمر کو پہنچنے والی عورتیں مراد ہے، بغیر شادی کے جوان عورتیں مراد نہیں ہے۔ قواعد کا مطلب یہ ہے جو خالی بغیر شادی کے بیٹھی رہ جائیں۔ اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ عورتیں جن کو نکاح کی حاجت ہی باقی نہ رہے، مطلب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان کے جنسی جذبات ہی ختم ہو چکے ہوں، ان پر پردے کی وہ پابندیاں نہیں ہیں جو عام عورتوں پر ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، ان پر ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنا بیرونی لباس اتار دیں، مگر اس طرح نہیں کہ اپنی زینت کو، جو بھی اس وقت میں زینت ہے اس کو وہ سجا کر دکھانا شروع کر دیں۔ تبرج جو ہے یہ نمود زینت ہے، تو
تو معلوم یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ چکی ہیں، احتیاط کا یہ تقاضا ان پر بھی لازم ہے کہ انسانی بدن میں پھر بھی کچھ کشش ہوتی ہے، تو اپنے بدن کے ان حصوں کو جن میں کشش ہے ان کو دکھا کر نمایاں کر کے پیش نہ کریں، مگر جو اوپر کی اوڑھنیاں جو زائد احتیاطیں ہیں وہ بے شک اتار دیں، ان کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کی عمر اس جگہ پہنچ گئی ہے جہاں وہ خطرات نہیں ہیں جن کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ احتیاط ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، یہ نہیں کہ اتار ہوگا تو چادریں اتارو پھینکو اور دوڑی پھرو باہر، ہمارا احتیاط بہرحال بہتر ہے، ذرا بچ کے رہیں، اچھی بات ہے۔ واللہ سمیع لہن خیر لہن، ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیہم سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا یہ رکوع کی ایک آیت رہتی ہے نا، مگر وقت ختم ہو گیا، باقی کل